बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 47 मुलाहिज़ा फरमाएं। सुबह सवेरे मिलने वाली ये दोनों खबरें अहम थी। ख़ास तौर से रुस्तम की ये खबर, इस बात का इम्कान तो फ़कत 4-5% ही था कि यह खबर दुरुस्त होगी। कभी इम्कान यही था कि यह खबर मंसूबे के तहत फैलाई गई है। इस खबर को मंतरी आम पर लाने की ज़रूरत इसलिए भी पेश आई होगी कि रुस्तम को कोठी के 20 मुलाजमों और पहरेदारों के सामने जख्मी किया गया था। अगर ऐसा ना होता तो उसको मारकर लाश गायब कर देना चौधरी और उनके पुलिसिए दोस्तों के लिए बाएं हाथ का खेल था। अब चूंकि बहुत से लोग देख चुके थे, इसलिए पुलिस ने रुस्तम को तहवील में लिया था। तहवील में लेने के बाद उसका फरार का ड्रामा रचाया गया था। बहरहाल इस ड्रामे में से उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी ढूंढी जा सकती थी, और वो ये कि अगर रुस्तम जिंदगी की बाजी हार चुका था तो फिर उसकी लाश कोठी के अंदर ही शो की जा सकती थी, या फिर उसे गिरफ्तारी के वक्त इनकाउंटर में खलाक करार दिया जा सकता था। फरार के ड्रामे से ये ख्याल पैदा होता था कि शायद रुस्तम जिंदा हालत में चौधरियों के पास हो या पुलिस की आफदी रिकॉर्ड हिरासत में हो। शायद वो लोग ये ख्याल कर रहे हों कि अपने पुराने और बदतरीन दुश्मन को फटाफट पार कर देना कहाँ की सजा है। ऐसे लोग अपने दुश्मनों की जान लेने से पहले उसे जिल्लत और अहदियत के जहन्नुम से गुजारना बेहद ज़रूरी ख्याल करते हैं। शानी ने अपने चाचा मुश्ताक अब्बा जी से रवायती दुश्मनों के ऐसे दर्जनों लर्दाखेज वाक़यात सुन रखे थे। अपने दुश्मन का सर, दाढ़ी, मूंछें, भवें मुंडवा कर उसका मुंह काला करना, उसके गले में रस्सी बांध कर जानवर की तरह घसीटना, उसे गलादत खाने पर मजबूर करना, उसके मुंह से ऐसे कलिमात कहलवाना जिन्हें कहना उसके लिए किसी तौर भी मुमकिन ना हो, और ऐसी दर्जनों भयानक सजाएं। शानी के दिल से एक सिसकी के साथ बेसाख्ता ये सदा बुलंद हुई, है अल्लाह तू दिलों के हाथ बेहतर जानता है। वो जैसा भी था फितरत का बुरा नहीं था। तू उसे इज्जत की जिंदगी देना, और अगर उसका वक्त पूरा हो चुका है तो फिर उसे इज्जत की मौत देना। वो सिसकती रही, सोचती रही, और रुस्तम की मुमकिना हालत इज़्ज़ार का तसव्वुर उसकी आंखों में खून के आंसू रुलाता रहा। गाय बगाए उसे यूं महसूस होता था कि दिल सीने में अचानक ठहर जाएगा और दोबारा हरकत भी नहीं कर पाएगा। उसके साथ साथ बाबू की हालत इज़्ज़ार का ख्याल भी इसके सीने में एक सलाख की तरह गड़ा हुआ था। रात तकरीबन 12 बजे का वक्त था जब एनेक्सी के इकलौते पहरेदार ने काल बेल बजाई। जाला ने उठकर दरवाजा खोला। पहरेदार ने चंद सेकंड तक जाला से खुसर पुसर की, फिर वापस चला गया। जाला ने आकर शानी को जगाया, हालांकि वो पहले से जाग रही थी। वो अपने मखसूस लहजे में बोली, चौधरानी उठ जाओ, बुलावा आया है। कौन बुला रहा है? आपकी बाबो, बड़े चौधरी जी ने कहा है कि आप अभी आ जाएं। शानी तो पहले किसी ऐसे बुलावे की मुंतजिर थी। ठीक है, मैं चलती हूँ, वो जल्दी से बोली, और चप्पल पहनकर अपनी शाल लेने दूसरे कमरे में आ गई। ज़हन में इतने खदशे, वसवसे और इम्कानात पैदा हो रहे थे। कुछ ही देर बाद वो जाला के साथ बाहर आई और कोठी की तरफ चल दी। रात सर्द और खामोश थी। चारों तरफ एक पुरस्रार ठहराव था। रोशनियां ऊँगती हुई महसूस होती थी। दरमियानी दरवाजे से गुजरकर वो कोठी के बेसी आते में दाखिल हुई और उसे पार करके कोठी में दाखिल हो गई। एक मुकाम तक शानी के साथ आने के बाद जाला रुक गई। दरमियानी उम्र की एक नकाब पोश औरत ने शानी को अपने साथ लिया। बुलंद दरवाजों, कालीन पोश कमरों, आरास्ता राहदारियों से गुजरकर शानी उस कमरे में पहुंची जो बाबो के कमरे में अटैच था। हस्बे साबिक कुर्बो जवार में एक अजीब खुशबू फैली हुई थी। ये खुशबू अपनी पुरस्रार उंगलियों से दिमाग को छेड़ती थी और खवास को बेकाबू कर देती थी। नकाब पोश औरत ने इमारत के अंदरूनी हिस्से में पहुंचकर अपना नकाब हटा दिया। वो तकरीबन 40 साल की गोरी चिट्टी औरत थी, मोटी मोटी आंखों और बहुत बारीक होंठों वाली। पहले की तरह शानी से दरियाफ्त किया गया कि उसने कोई जेवर वगैरह तो नहीं पहन रखा। शानी ने नफी में सर हिलाया। औरत ने शानी को वहीं कमरे में छोड़ा और बाबू के कमरे का सागवानी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। गालिबन वो इजाजत लेने गई थी कि शानी को अंदर लाए या नहीं। उसकी वापसी 2 मिनट बाद हुई। अध खुले दरवाजे से शानी ने कमरे की मुख्तसर झलक देखी। इसे सिर्फ बाबू के पाँव नजर आए। वो बिस्तर पर सीधी लेटी थी। एक औरत जो गालिबन सदफ थी, पाँव की तरफ बिल्कुल साकत खड़ी थी। किसी बिल्ली की हल्की सी म्याऊं भी शानी के कानों में पड़ी। कमरे में मदम सी सुर्ख रोशनी थी। औरत ने बड़े शाइस्ता लहजे में शानी से कहा, आप यहीं तशरीफ रखें, अभी आपको 15-20 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। शानी को वहां बिठाकर वो औरत बाहर चली गई। शानी धड़कते दिल के साथ दरवाजा खुलने, इजाजत मिलने का इंतजार करने लगी। आसार से लगता था कि इंतजार तवील साबित हो सकता है। अभी शानी को वहां बैठे 10-15 मिनट ही हुए थे कि एक बगली दरवाजा खुला और एक लड़की खोले से अस्सलामु अलैकुम कहती अंदर आ गई। शानी उसे देखकर चौंक गई। लड़की उसके लिए अजनबी नहीं थी। चंद सेकंड के अंदर शानी को उसके सारे कवाइफ याद आ गए और साथ ही उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई। सायरा, तुम यहाँ? सायरा ने डॉक्टरों वाला सफेद कोट पहन रखा था। उसने शानी को गले से लगाया और बोली, मैं साथ वाले कमरे में थी शानी, 4-5 मिनट से तुम्हें देख रही थी। तुम्हें पहचान तो लिया था लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि तुम्हें मिलूं या नहीं। शानी को सायरा के बारे में सब कुछ याद आ गया। तकरीबन 3 साल पहले शानी गर्मियों के मौसम में अपनी खाला और 2 खालाजाद बहनों के साथ जानसरपुरा गई हुई थी।
वहाँ وہ 1.5-2 مہینے رہے تھے۔ ساتھ والے فلیٹ میں سائرہ اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھی۔ ان دنوں وہ MBBS کا فائنل امتحان دینے کے بعد آرام کی غرض سے وہاں آئی ہوئی تھی۔ شانی اور سائرہ میں دوستی ہو گئی اور انہوں نے اچھا وقت گزارا تھا۔ بعد ازاں دونوں نے ایک دوسرے کا ایڈریس بھی لیا، لیکن ایک آدھ خط کے سوا ان پہ رابطہ نہیں ہو سکا۔ حاجر سے بعد شانی پھر سائرہ کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں دھیمے لہجے میں بات کرنے لگیں۔ 3-4 منٹ کے اندر شانی کو معلوم ہو گیا کہ سائرہ دراصل وہ ڈاکٹر ہے جو بابو کی دیکھ بھال کے لیے لاہور سے آئی ہے۔ سائرہ کی باتوں سے شانی کے رنج و فکر میں اضافہ ہوا۔ سائرہ کا کہنا تھا کہ چودھرانی کی حالت اچھی نہیں ہے اور بتدریج خراب ہو رہی ہے۔ اس کا کیا حل ہے سائرہ؟ شانی نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ شانی، چودھرانی تمہاری کیا لگتی ہیں اور تم یہاں کی حیثیت سے موجود ہو؟ چودھرانی میری جیٹھانی ہے، مگر ہم دونوں میں بہنوں کی طرح پیار ہے۔ میں اسے بابو کہتی ہوں اور اس کی دیکھ بھال کے لیے یہاں موجود ہوں، شانی نے بتایا۔ سائرہ نے چند سوال مزید پوچھے، شانی نے ان کے بھی مختصر جواب دیے۔ وہ اور سائرہ بہت دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ سائرہ نے کہا، سچی بات یہ ہے شانی کہ مجھے یہاں کے حالات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں پچھلے تقریباً 24 گھنٹے سے یہاں موجود ہوں۔ چودھرانی کو میری ضرورت بھی ہے، مگر مجھے صرف ایک بار کے سوا چودھرانی کے پاس جانے ہی نہیں دیا گیا۔ وہ بھائی صاحب جنہیں حضرت جی کہا جاتا ہے پتہ نہیں کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ یہاں سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے میں نے چودھرانی کے وائٹل سائنس لینے کی پھر کوشش کی، لیکن حضرت کی مریدنیوں نے مجھے آگے نہیں جانے دیا، بلکہ حضرت کی چھوٹی بیوی تو مجھ سے لڑنے ہی لگی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی ڈاکٹر ہے۔ تم نے اس بارے میں چودھری بشیر سے بات کی نہیں؟ شانی نے پوچھا۔ سائرہ کے چہرے پر عجیب سا تاثر ابھرا، یوں لگا کہ وہ کچھ بتاتے ہوئے ہچکچا رہی ہے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور سرگوشی میں بولی، پتہ نہیں شانی، مجھے تم سے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں، لیکن سچی بات یہی ہے کہ مجھے چودھری صاحب کی بھی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ چودھری صاحب کے بارے میں نرم سے نرم لفظ بھی استعمال کیے جائیں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بیوی کے علاج میں خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ ایک وقت تھا جب چودھرانی کا علاج زیادہ مشکل نہیں تھا۔ سینئر ڈاکٹروں نے چودھرانی کے لیے پیس بیکر تجویز کیا تھا۔ یہ کام زیادہ مہنگا نہیں تھا، نہ ہی اس میں کسی طرح کا رسک تھا۔ زیادہ سے زیادہ 1.5-2 لاکھ کا خرچہ ہو جاتا۔ چھاتی کے قریب اوپر کی جلد پر چھوٹا سا کٹ دے کر یہ آلہ لگا دیا جاتا ہے، مگر پتہ نہیں چودھری صاحب یہ کیوں نہ کر سکے۔ لیکن سائرہ، مجھے تو پتہ چلا تھا کہ ڈاکٹروں نے بابو کے لیے کوئی سیریس قسم کا آپریشن بتا رکھا تھا۔ سائرہ حیران ہوئی، پھر اس نے قطعیت سے دفعی میں ساری لایا۔ ہرگز نہیں، میں شروع ہی سے چودھرانی کا کیس دیکھ رہی ہوں۔ بیماری کے سارے اتار چڑھاؤ کا مجھے معلوم ہے۔ ڈاکٹروں نے کبھی کوئی آپریشن نہیں بتایا، لیکن یہ پیس بیکر والا آپریشن، بھائی یہ تو آپریشن ہوتا ہی نہیں، مریض کو بے ہوش تک نہیں کیا جاتا۔ جلد کے اندر ایک چھوٹی سی تھیلی بنا کر آلہ رکھ دیا جاتا ہے، بس اس کے تار خون کی نالی کے ذریعے دل تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ شانی حیران تھی، چودھری تو اسے کسی بڑے آپریشن کے بارے میں بتا رہا تھا اور بابو کو بھی یہی معلوم تھا کہ اگر وہ ڈاکٹری علاج کرائے گی تو پھر اسے آپریشن کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ اس سے کیا مطلب تھا؟ کیا چودھری نے اصل صورتحال چھپائی تھی؟ اس سے پہلے کہ شانی سائرہ سے کچھ کہتی، کہیں پاس ہی دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز پیدا ہوئی۔ شانی اور سائرہ دونوں چونک گئی۔ سائرہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، کوئی آ رہا ہے۔ وہ تیزی سے بغلی دروازہ کھول کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گئی۔ چند سیکنڈ بعد درمیانی عمر کی وہی گوری چٹی عورت اندر داخل ہوئی۔ شانی کی طرف دھیان دیے بغیر وہ تیزی سے بابو کے کمرے میں داخل ہو گئی، جیسے کوئی نرس ضروری سامان لے کر تیزی سے آپریشن تھیٹر میں گھس جاتی ہے۔ شانی ایک بار پھر کربناک انتظار میں مصروف ہو گئی۔ سائرہ کی وہ باتیں رہ رہ کر اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی۔ یکایک کسی پرندے کی چیختی آواز نے شانی کو جھنجھوڑ دیا۔ یہ آواز اس کے لیے نئی نہیں تھی، چند روز پہلے بھی اس نے یہی آواز اسی کمرے سے سنی تھی۔ یہ کاکٹیل طوطے کی آخری چیخ تھی۔ آج یقیناً پھر کسی بے گناہ پرندے کی پیٹھ چڑھائی گئی تھی۔ ایک ایسا طوطا جو اپنی مادہ سے اولین بلاپ کر رہا تھا، اسے بے رحمی سے آہنی سیخ میں پرو دیا گیا تھا۔ شانی کا دل دکھ اور کراہت سے بھر گیا۔ وہ خشک ویران آنکھوں سے بند دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ 10-15 منٹ مزید گزر گئے، تب اولے سے دروازہ کھلا اور درمیانی عمر کی عورت نے اپنا سر باہر نکال کر شانی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ شانی دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ کمرہ انوکھی خوشبو سے معطر تھا۔ ایک سرخ بلب کی مدھم روشنی پورے منظر کو خوابناک تاثر دے رہی تھی۔ بابو اپنے بیڈ پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی، اس کی ٹھوڑی تک لحاف کھینچا ہوا تھا۔ اس کے سرانے ایک پیالے میں کچھ سلگایا گیا تھا۔ پیالے میں سے سرمئی دھواں اٹھ کر پوری خوابگاہ میں پھیل رہا تھا۔ شانی نے بابو کا کمزور زرد چہرہ دیکھا، اس کا دل رونے لگا۔ وہ بڑے تسلسل کے ساتھ زندگی سے دور اور موت کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ 3 عورتیں بابو کی ارد گرد موجود تھیں۔ 2 کے بارے میں تو شانی پہلے سے جانتی تھی۔ یہ حضرت صاحب کی بیویاں تھیں، منجلی، اریسا اور چھوٹی صدف۔ شانی نے اندازہ لگایا کہ تیسری اس کی بڑی بیوی ہے۔ بعد ازاں یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ پہلی دونوں کی طرح تیسری بھی جسمانی طور پر سمارٹ اور پرکشش تھی۔ اسے ایک بھرپور عورت کہا جا سکتا تھا۔
حضرت صاحب قدرت اللہ شاہ شانی کو کہیں دکھائی نہیں دیا، غالباً وہ ابھی باہر گیا تھا۔ اس کا رومال، قلم اور گھڑی وغیرہ بیڈ کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے۔ پھر شانی کی نظر ایک قریب منظر پر پڑی۔ چند منٹ پہلے جس طوطے کو ہلاک کیا گیا تھا اس کا خون چکا جسم ایک بڑے پیالے میں رکھا ہوا تھا، وہ اپنے لہو میں لت پت تھا۔ اس کی سفید پشت پر سلاخ کا ایک مونک زخم صاف نظر آ رہا تھا۔ جس پنجرے میں طوطے کو ہلاک کیا گیا تھا وہ پولی تھین کی ایک بڑی شیٹ پر رکھا گیا تھا۔ مقصد یقیناً یہی تھا کہ مقتول پرندے کے خون سے قالین داغدار نہ ہو۔ پنجرے کے اندر بھی ایک طوطا موجود تھا، یہ مادہ تھی۔ وہ بری طرح لنگڑاتی ہوئی پورے پنجرے میں پھڑپڑا رہی تھی۔ اس کا ایک پہلو بری طرح گھائل تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ نر کو ہلاک کرتے ہوئے مادہ بھی زخمی ہوئی ہے۔ اس کا خون جس طرح بہہ رہا تھا وہ بھی کسی وقت بر سکتی تھی، مگر اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ خونی عمل کرنے والوں کا احساس فنا ہو چکا ہے۔ پھر ایک اور منظر پر شانی کی نگاہ پڑی اور اس کا ہولا ہوا دل مزید کھول گیا۔ بابوں کے سرانے کی طرف مقتول پرندوں کے سروں کا ایک ہار سا بنایا گیا تھا۔ یہ طوطوں کے تقریباً 5 عدد سر تھے جنہیں کالی ڈوری میں پرویا گیا تھا اور دیوار کے ساتھ ایک میخ سے لٹکا دیا گیا تھا۔ سروں کے ارد گرد جمع ہوا خون سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ ممکن تھا کہ ایک دو سروں سے بو بھی اٹھ رہی ہو۔ تام کمر میں پھیلی ہوئی تیز خوشبو میں ہر قسم کی بو باس دبی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ قدرت اللہ کی چھوٹی بیوی صدف نے شانی کی طرف دیکھا، پھر اولے سے بابو کا شانہ ہلایا۔ بابو نے اپنی غنودگی سے بڑی آنکھیں کھول دی۔ وہ کچھ دیر خالی نظروں سے شانی کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے سر نے آہستہ سے جنبش کی تو شانی کو اندازہ ہوا کہ وہ اسے اپنے پاس بلا رہی ہے۔ اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے شانی اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس کی سرد پیشانی چومی اور رخسار پر بڑی محبت سے ہاتھ پھیرا۔ بابو کے لب ہلے اور اس نے بے حد دھیمی آواز میں کہا، شانی میں نہانا چاہتی ہوں، میں نے تجھے اسی لیے بلایا ہے۔ صدف نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پانی گرم کر دیا گیا ہے، صابن تولیہ سب کچھ باتھ روم میں موجود ہے، بس چودرانی جی کا احساس تھا کہ وہ آپ کے ہاتھوں نہائیں گی۔ کچھ ہی دیر بعد بابو کو ویل چیئر پر بٹھا کر باتھ روم میں پہنچا دیا گیا۔ وہ شانی صدف اریسا کا سہارا لے کر لکڑی کی چوکی پر بیٹھ گئی اور باتھ روم کی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ صدف اور اریسا کے باہر جانے کے بعد شانی نے بڑی احتیاط سے بابو کے کپڑے اتارے۔ بابو کے جسم کی ہڈیاں نمایاں نظر آ رہی تھی اور پورے پنڈے پر ایک بیمار زردی پھیلی ہوئی تھی۔ شانی نے اپنی دلدوز سسکیاں اپنے سینے میں قید کر لیں اور بڑی محبت سے اپنی بابو کو نہلانے لگی۔ بڑے پیار سے، بڑے دلار سے لمحوں میں اپنی بابو سے ایک ناتواں سہمی ہوئی بچی کی طرح لگی۔ شانی کا دل چاہا کہ اسے اپنی باہوں میں چھپائے اور کہیں دور لے جائے جہاں کوئی اس کی بابو کو اس سے چھین نہ سکے۔ اچانک بابو نے کہا، شانی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم بھی مجھے نہلانا۔ بابو شانی در سے چیخ پڑی۔ اس نے بھیگی ہوئی بابو کو اپنی باہوں میں لے لیا اور بلند آواز میں رونے لگی۔ صدف نے گھبرا کر دروازہ کھولا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، شانی نے روتے روتے نفی میں ساری لایا۔ بابو ایک دم اپنے اندر سمٹ سی گئی۔ شانی کے سامنے اسے کوئی شرم نہیں تھی، مگر صدف کے سامنے وہ اپنی اوریانی کو محسوس کر رہی تھی۔ بابو کی کیفیت دیکھ کر صدف جلدی سے واپس چلی گئی۔ ایک بار شانی کے آنسو نکلے تو پھر نکلتے ہی چلے گئے۔ اس نے اسی طرح سکتے بابو کو نہلایا اور کپڑے پہنائے۔ وہ بابو کو سینے سے چمٹاتے ہوئے بولی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا بابو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، میں کچھ نہیں ہونے دوں گی تجھے۔ بابو کے تینوں نے مل کر پھر ویل چیئر پر بٹھایا اور بستر تک پہنچا دیا۔ اتنی سی مشقت نے ہی بابو کا سانس الجھا دیا تھا۔ وہ کھینچ کر سانس لیتی اور ہر سانس کے ساتھ سینے کو ہلکا سا جھٹکا لگتا تھا۔ اتنے میں قدرت اللہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ حسب سابق پتلون کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے کوٹ کی آستین کونیوں تک چڑھا رکھی تھی۔ وہ موبائل فون پر کسی سے بات کرتے اندر داخل ہوا تھا۔ شانی کی طرف نگاہ اٹھائے بغیر وہ کرسی پر آ بیٹھا۔ موبائل فون اس کے کان سے لگا تھا اور وہ بڑی توجہ سے دوسری طرف کی بات سن رہا تھا۔ گائے بگائے اس کا سر اس بات میں بھی ہلنے لگتا تھا۔ آخر وہ مد برانہ لہجے میں بولا، نہیں چشتی صاحب، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جنات جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر سے بچے بن جاتے ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی ٹھوس روایتیں موجود نہیں ہیں، بس کہنی سنی باتیں ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد کا فرمانا یہی تھا کہ جنات عمر رسیدہ ہونے کے بعد تحت سورا میں جاتے ہیں۔ تحت سورا کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا آپ۔ دوسری طرف سے کچھ کہا جانے لگا اور قدرت اللہ اس بات میں ساری لانے لگا۔ اسی دوران میں بابو کو سانس لینے میں مزید دشواری پیش آنے لگی۔ قدرت اللہ نے اپنی علمی گفتگو سمیٹی اور فون بند کر کے بابو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک سرخ رومال سے اس نے بابو کا چہرہ ڈانپ دیا اور منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ 4-5 منٹ بعد بابو کی حالت میں کسی وجہ سے بہتری پیدا ہو گئی۔ قدرت اللہ نے آنکھ کے اشارے سے منجری بی بی اریسا کو کچھ سمجھایا۔ وہ تیزی سے ایک بگلی دروازے میں اوجھل ہو گئی۔ درمیانی عمر کی گوری چٹی عورت بھی اس کے پیچھے گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک طویل پنجرے کو دھکیلتی اندر داخل ہوئی۔ آہنی پنجرے کے نیچے چھوٹے چھوٹے پہیے لگے ہوئے تھے۔ اس پنجرے کو پولی تھین کی شیٹ کے وس میں ٹھہرا دیا گیا۔ شانی یہ دیکھ کر دنگ ہوئی کہ پنجرے میں ایک سیاہی مائل بلی اور اس کا سیاہ نر تھا۔ یہ کسی عجیب نسل کا جوڑا تھا۔ ان کے قد لمبے، کان تھوڑے سے بڑے تھے۔
شانی نے اس قسم کی بلیاں شاید پہلے نہیں دیکھی تھی۔ ان طوطوں کی طرح بلیوں کے پنجرے کو بھی ایک درمیانی رکاوٹ کے بغیر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پنجرے کے دروازے سے کچھ تعویذ وغیرہ بندے ہوئے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ساتھ والے کمرے میں شانی نے بلی کی مدھم آواز سنی تھی، شاید اس کا ماخذ یہ پنجرہ ہی تھا۔ کمرے میں سنسنی کی کیفیت بڑھنے لگی، چاروں طرف مکمل خاموشی تھی۔ قدرت اللہ اپنے مخصوص انداز میں سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی تینوں بیویاں سفید دستانے پہنے ننگے پاؤں بالکل ساکت اور مؤدب کھڑی ہوئی تھی۔ قدرت اللہ اپنے سر کی حرکت سے اریسا فراقی کو کوئی اشارہ کیا۔ اس نے پنجرے کی درمیانی رکاوٹ اوپر اٹھا دی۔ سیاہ رنگت اور موتیا رنگ کی چمکیلی آنکھوں والا نر فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ نہ جانے کب سے اس آزادی کا منتظر تھا۔ جلدی اس کی حرکات و سکنات بتانے لگی کہ وہ اپنی مادہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا ہے۔ وہ اپنے انجام سے قطعی بے خبر تھا۔ دوسری طرف اریسا فراقی نے سٹیل کی نہایت تیز نکیلی سلاخ اپنے دستانہ پوش ہاتھوں میں تھام لی تھی۔ شانی نے محسوس کیا کہ وہ اب یہاں مزید کھڑی نہیں رہ سکتی۔ غالباً قدرت اللہ کی بیویاں بھی یہی چاہ رہی تھی کہ اب وہ یہاں سے چلی جائے۔ شانی نے ایک دکھی نگاہ بابوں پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ اس کے ذہن میں آندیاں چل رہی تھی۔ وہ جلد از جلد چودھری بشیر سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ بابو خشک ریت کی طرح مٹھی میں سے پھسل رہی ہے اور کسی بھی وقت خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ انیکسی میں آتے ہی وہ پی ٹی سی ایل کے فون سے چودھری کے موبائل فون پر رابطہ کرنے لگی۔ یہ کوشش کافی طویل ثابت ہوئی لیکن وہ لگی رہی، آخر رابطہ ہو گیا۔ دوسری طرف سے جو آواز آئی وہ چودھری بشیر ہی کی تھی لیکن کافی بھاری برائی ہوئی سی تھی۔ ہیلو، کون ہے؟ چودھری نے قدرے بیزار لہجے میں کہا۔ میں شانی بول رہی ہوں۔ ہیلو ہیلو، آواز غالباً چودھری تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں شانی بول رہی ہوں چودھری صاحب۔ ہیلو، ایک بار پھر کرخت لہجے میں کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بڑبڑا کر فون ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اپنی دانش میں چودھری نے فون بند کر کے رکھا تھا لیکن وہ ابھی تک آن تھا۔ دوسری طرف کی مدھم اور تیز آوازیں شانی کے کانوں تک پہنچ رہی تھی اور یہ آوازیں حیران کر دینے والی تھی۔ چوڑیوں کی چن چن سنائی دی اور ایک جوان نسوانی آواز نے کہا، نہیں چودھری جی، اب میں تھک گئی ہوں۔ نہیں بھائی، بس ایک بار اور، لیکن کچھ نہیں۔ اچھا میوزک تو لگائیں، نسوانی آواز نے جیسی خار مانتے ہوئے کہا۔ میوزک سنائی دینے لگا۔ اس کے ساتھ ہی چوڑیوں کی اور پازیب کی جنکار سے اندازہ ہوا کہ لڑکی ناچ رہی ہے۔ 3-4 منٹ بعد میوزک کی آواز تھم گئی۔ لڑکی کی آمتی ہوئی آواز ابھری۔ وہ موبائل کے پاس ہی کہیں بیٹھی تھی۔ چودھری جی، اب تو خوش ہیں؟ خوش ہیں بھائی، خوش ہیں۔ اب اسی خوشی میں تھوڑی سی اپنے خاص سے پلا دو۔ اوہو نہیں ڈارلنگ، موڈ ہو رہا ہے۔ کیا اب صرف میرے نشے سے کام نہیں چلتا ہے؟ ادا سے پوچھا گیا۔ تمہارے نشے کا تو کوئی جواب ہی نہیں شیلا۔ ایسی بوتل بھلا کہاں ہوگی جسے ہاتھ لگانے ہی سے نشہ ہو جائے اور جب منہ سے لگایا جائے تو 4 طبق روشن ہو جائیں۔ پینے سے ہی؟ نسوانی آواز نے خنس کر پوچھا۔ ہاں پینے سے ہی۔ پھر بھی اس لال پری کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا ہے نا، کبھی کبھی نشے کو 2 آدشاہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ نہیں چودھری جی، مجھے لگتا ہے کہ آج کل بات کچھ اور ہے۔ کیا مطلب؟ چودھری نے مدھم آواز میں کہا۔ شانی بمشکل سن پائی۔ آپ نے ایک دن کہا تھا نا کوئی ہے۔ چلنے میں خاموشی رہی، پھر چودھری کی مدھم آواز ابھری۔ ہاں بھائی وہ تو ہے، میں اس کے ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ خوبصورت بھی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں کوئی بات ہے، کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہیں آتی اور نہ میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ اس کی تصویر دکھاؤں گا، شاید کسی وقت دکھا دوں، لیکن ابھی نہیں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم گلاس بھرو۔ چودھری کے لہجے میں ہلکا سا تہکم اور تھوڑی سی بیزاری تھی۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بس شیشہ ٹکرانے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ درمیان میں 1-2 بار نسوانی آواز نے کچھ کہا مگر الفاظ شانی کی سمجھ میں نہیں آ سکے اور پھر اس کے بعد قربت کا کھیل شروع ہو گیا۔ نسوانی آواز ہنسنے لگی۔ لگتا تھا یہ ہنسی جس کے ہر انگ سے پھوٹ رہی ہے وہ گریز کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن یہ وہی گریز تھا جو صنف مخالف کو اور بھی قریب لاتا ہے۔ یہ گریز مرد و زن کے تعلق میں کشش پیدا کرتا ہے اور انہیں ایک دوسرے میں گم ہونے کے لیے بےتاب کر دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد قسمساتی نسوانی آواز ابھری، لائٹ بند کر دے۔ لائٹ بند ہونے سے پہلے شانی نے فون بند کر دیا۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا، سینے میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ بابو بسترے برگ پر تھی اور چودھری اس کوٹھی کے کسی کمرے میں یا کسی اور مقام پر خود کو عورت اور شراب میں گم کرنے کی کوشش میں تھا۔ چودھری بشیر کے حوالے سے کبھی کبھی شانی کے ذہن میں مثبت خیال پیدا ہو جاتے تھے۔ وہ سوچتی تھی کہ یہ چودھری دوسرے چودھریوں سے خاصا مختلف واقع ہوا ہے۔ بے شک شانی کے حوالے سے اس کا کردار کمزور تھا لیکن پھر بھی اس کے رویے میں ٹھہراؤ نظر آتا تھا۔ خاص طور سے پچھلے 2-3 ہفتوں میں شانی نے کئی بار چودھری کے متعلق مثبت انداز میں سوچا تھا۔ پھر جب وہ منع اور ندیم کے بارے میں سوچتی تھی تو اپنے دل میں چودھری کے لیے مزید گنجائش پیدا کر لیتی تھی، لیکن آج یہ ساری گنجائش یکلخت ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسے ڈاکٹر سارا کے ذریعے کچھ تکلیف دہ حقائق کا پتہ چلا تھا اور اب ایک بہکے ہوئی اتفاق کے سبب شانی نے چودھری کی زندگی کے خفیہ گوشوں میں جھانک لیا تھا۔ ان گوشوں میں کچھ بھی مختلف نہیں تھا،
وہی چودھری، وہی عورت، وہی رقص اور وہی ام الخبائث، صدیوں پرانی وہی داستان۔ مشرق وسطیٰ کے شیخ ہوں یا پاک و ہند کے راجے مہاراجے یا جاگیردار، افریقہ کے قبائلی سردار ہوں یا یورپ کے لارڈ، سب اسی داستان کے سرگرم کردار ہیں۔ چودھری بشیر کی مخمور آواز شانی کے تصور میں گونجی رہی۔ اس نے بے حد کرب کے عالم میں سوچا، کیا وہ کسی بھی صورتحال میں کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے؟ اس کا جواب نفی کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے جسم کے ہر ذرے نے جیسے نفی میں ساری لایا۔ پتہ نہیں کیوں ان لمحوں میں رستم کو کھو دینے کا غم ہزار گنا شدت سے اس پر حملہ آور ہوا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ بے دمزی ہو کر بستر پر گر گئی۔ رات بڑی سرد، بڑی طویل اور ظالم تھی۔ شانی کمرے میں ٹہلتی رہی۔ رہ کر مننے کا خیال بے حد شدت سے اس کے دل و دماغ پر حملہ آور ہوتا تھا۔ آج مننے کو دیکھے ہوئے تیسرا دن تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے لیے بائی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہوگا۔ شانی کے ذہن میں بھی جب اس کا خیال آتا تھا سینے میں ایک ٹیس سی اٹھتی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کا سینہ مننے کے لیے مامتا سے بھرا ہوا ہے، جیسے مامتا کسی سیال شہ کا نام اور وہ نورانی سیال شہ اس کے سینے میں لبالب بھری ہوئی ہو۔ مننے کو دیکھ کر یہ شہ الکورے لیتی تھی، جوش مارتی تھی، شانی کو اس بات پر ابھارتی تھی کہ وہ اپنا سب کچھ اس معصوم پر فدا کر دے۔ یہ عجیب ناتا تھا، انوکھا تعلق تھا۔ وہ ابلا پا خوابگاہ کے طول و عرض میں ٹہلتی رہی اور یکبسہ رات کسی دو منہ والی ناگن کی طرح جیٹی روڈ کے کنارے درختوں، کھیتوں اور سرکنڈوں میں رینگتی رہی۔ جو وقت گزر رہا تھا شانی کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر کچھ ہو رہا ہے، کوئی بے رحم ہاتھ اس کے کلیجے کو مسل رہا ہے، اس کی انتڑیوں کو مروڑ رہا ہے۔ گائے بگائے رات کے سناٹے میں یکایک اسے محسوس ہوتا کہ بابوں نے آواز دی ہے۔ وہ تڑپ کر کھڑکیوں سے باہر دیکھنے لگتی۔ کوٹھی سے واپس آئے ہوئے اب 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وال کلاک کی سوئیاں 4 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ شانی کی بے چینی عروج کو پہنچی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ رہا تھا، کوئی چیز بے پناہ طاقت سے اسے بابوں کی طرف کھینچ رہی تھی۔ نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس نے گرم چادر اپنے گر لپیٹی۔ جالاں کے خراٹے ساتھ والے کمرے میں گونج رہے تھے۔ شانی کے انیکسی میں واپس آنے کے بعد جالاں نے درمیانی دروازے کو مکفل کر دیا۔ شانی نے جالاں کے تکیے کے نیچے سے چابی لی اور باہر ٹھٹری ہوئی تاریکی میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ درمیانی دروازے سے گزر کر کوٹھی کی حدود میں پہنچ چکی تھی۔ دھند نے قرب و جوار کو دھندلا رکھا تھا۔ در و دیوار پر ایک خاموشی سراسیمگی ٹھہری ہوئی تھی۔ قدرت اللہ کی پہرے دار مریدنیاں کوٹھی کے اندرونی حصے میں موجود تھی۔ شانی کو 2 جگہ روکا گیا، لیکن وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی کہ چودھری صاحب کے حکم پر آئی ہے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے از خود یہاں سے گئی تھی، لہذا اس سے زیادہ باز پرس نہیں کی گئی۔ بابوں کے کمرے سے پہلے آخری ناکے پر وہی گوری چٹی عورت موجود تھی جو گائے بگائے بابوں کے کمرے کے اندر بھی آ جا رہی تھی۔ وہ شانی کو دوبارہ دیکھ کر چونک سی گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شانی سے کچھ پوچھتی، شانی نے اسے بابوں کے بارے میں پوچھ لیا۔ چودرانی اب کیسی ہیں؟ جواب دینے سے پہلے عورت کے چہرے پر ایک تاریک سایہ سا لہرا گیا۔ وہ منہ مسوڑ کر بولی، خالد ٹھیک نہیں ہے۔ شانی کے پورے جسم میں کرب کی ناقابل بیان لہر توڑ گئی۔ اس کے بدترین اندیشے درست ثابت ہو رہے تھے۔ وہ بابوں کے کمرے کی طرف بڑی، عورت نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں اندر جانا چاہتی ہوں۔ شانی کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ نہیں، ابھی آپ نہیں جا سکتی۔ عورت نے سخت لہجہ اپنایا۔ تم مجھے روکنے والی ہوتی کون ہو؟ پیچھے ہٹو، یہ میری ذمہ داری ہے۔ حضرت صاحب نے عورت کی بات ادھوری رہ گئی۔ شانی نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور دروازہ کھول کر آندھی کی طرح اندر داخل ہوئی۔ قدرت اللہ کمرے میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کی 3 بیویاں موجود تھی۔ منجلی بابو کے سرانے کھڑی تھی اور بڑے سائز کے ایک پیالے میں سے ایک محلول لے کر چمچ کے ذریعے قطرہ قطرہ بابو کے بند ہونٹوں پر ٹپکا رہی تھی۔ بابو کی آنکھیں بند تھی، چہرہ کپڑے کی طرح سفید تھا۔ اس کے سرانے پرندوں کے سروں کا ہار دیوار سے آویزاں تھا۔ ابھی سار میں ایک سیاہ بلے کے سر کا اضافہ ہو چکا تھا۔ بابو جیسے آخری سانسیں لے رہی تھی، اپنے رنج و غم پر قابو پانا شانی کے بس سے باہر ہو گیا۔ وہ قدرت اللہ کی چھوٹی بیوی صدف کو ایک طرف دھکیلتی بابو کی طرف بڑھی۔ بابو، میری بابو، آنکھیں کھولو۔ اس کی پکار کمرے میں گونجی۔ وہ بابو کی پیشانی رخسار چومتی چلی گئی۔ صدف نے اسے بابو سے دور کھینچنا چاہا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کرخت لہجے میں شانی کو مخاطب کیا۔ شانی نے اسے دور دھکیل دیا۔ پیچھے ہٹ جاؤ میری بابو سے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تم نے اسے مار دیا ہے، اس کی جان لینی ہے تم نے۔ صدف نے شانی کو پھر دبوچنا چاہا۔ اس مرتبہ ایسا زناٹے کا تھپڑ اس کے منہ پر پڑا کہ وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ عریسہ فراقی اور اس کی بڑی سوکن کی چیخیں کمرے میں گونجی۔ صدف ایک مرتبہ پھر سنبھل کر شانی کی طرف بڑھی۔ اس نے شانی کو بالوں سے جکڑنے کی کوشش کی۔ شانی اسے دھکیلتی ہوئی دیوار تک لے گئی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے صدف کا ایک پاؤں پیالے کے اندر پڑا۔ پیالہ چکنا چور ہوا اور اس کے ساتھ ہی صدف پھسل کر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرائی۔ اس کے سر کے پچھلے حصے پر ضرب لگی اور وہ بے سود ہو کر گر گئی۔ عریسہ فراقی تو بس عالم خوف میں چیختی چلی جا رہی تھی۔ اس کی بڑی سوکن شانی کی طرف بڑھی، لیکن وہ بھی شانی کا دھکا کھا کر دور جا گئی۔ کمرے کے باہر سے گوری چٹی عورت اندر آ گئی۔
वो बेसुध सद्दफ को संभालने की कोशिश कर रही थी। सद्दफ की बड़ी सोकन के गिरने से एक मर्तबान टूट गया था और उसमें से परिंदों की बहुत सी छोटी बड़ी हड्डियां निकलकर कालीन पर बिखर गई थी। शानी ने तैश के आलम में वो हार तोड़कर फेंक दिया जिसमें मकतूल परिंदों के सर परोए गए थे। वो बाबू पर झुक गई और उसे झुंझोड़ने लगी। बाबू उठ जाओ, बाबू। वो दुनिया और माफिया से बेखबर थी। रोने पीटने चिल्लाने की आवाजें बुलंद होने के बाद कुर्बो जवार में हलचल महसूस होने लगी। शानी को भागते हुए बारीक कदमों की आवाज आई और फिर हाँपा हुआ चौधरी बशीर दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसके बाल मुंतशिर रंग की सुर्ख थी। 2 आदशाह नशे के असरात खदोखाल पर हुनूस बाकी थे। चौधरी को देखकर शानी चिल्लाई, चौधरी बाबू जा रही है, बाबू खत्म हो रही है, इन्होंने खत्म कर दिया है बाबू को। चौधरी अक्का बक्का खड़ा था। शानी ने स्ट्रेचर पकड़ा और कैंची हुई बाबू के करीब ले आई। चौधरी जी, बाबू को हॉस्पिटल पहुंचाएं वरना ये मर जाएगी, अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी।